अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए दुआ कर लेते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअु व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बुल आलमीन। आयत नंबर 280 से आज हम शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए आयत नंबर 280 का पहले मैं तर्जुमा पढ़ती हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन और अगर काना है वो ज़ू उसरतिन तंगदस्त, फनज़ीरतुन तो मोहलत देना है इला मैसरा आसानी तक, व अन और ये के तसद्दक़ू तुम सदका कर दो, खैरुन बेहतर है लकुम तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तालमून अगर हो तुम जानते। ठीक, चले देखते हैं इसकी तफसीर में क्या है। अगर जिसने कर्जा लिया है, कोई इंसान कर्जा कब लेता है? जब वो मजबूर होता है, उसको तंगी हो रही होती है, परेशानी हो रही होती है ना। तो अगर किसी ने मजबूरी की वजह से कर्जा लिया है या कर्जा ले रखा है और मुद्दत पूरी होने पर उसने कहा था कि मैं जो हूँ 1 साल में लौटा दूंगा, और लेकिन 1 साल पूरा हो गया और अभी भी वो आया आपके पास और कह रहा है कि मैं नहीं लौटा पा रहा हूँ, अभी मेरे पास नहीं है पैसा लौटाने के लिए। तो क्या करना है अब इस केस में? हर चीज़ की अल्लाह ताला हमें रहनुमाई कर रहे हैं। क्या कहा जा रहा है? अगर है वो तंगदस्त तो मोहलत देना है आसानी तक, यानी कि जब तक उसको आसानी हो जाए, उसका हाथ खुल जाए, उसके पास पैसे आ जाए लौटाने के लायक, तब तक आप उसको मोहलत दे दो अभी और, है ना? जबरदस्ती नहीं करो, उस पे ज़ुल्म मत करो, उसको परेशान मत करो कि हाँ लाओ कहीं से भी लाके दो हमें, हमें तो चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है, बल्कि उसको वक़्त और दे देना है और उसको टाइम दे देना है। ठीक ठीक है, हाँ भाई तुम 4 महीने बाद या 6 महीने बाद तब दे देना, जब तुम्हारे पास आ जाए, तुम्हारा हाथ खुल जाए, ठीक है? तो हमारे दीन का जो माली निज़ाम का जो मामला है ना, तो वो भी बाहमी मोहब्बत और रहमत पर बेस्ड है। यानी कि हमें हमारा दीन क्या सिखाता है कि एक दूसरे की खैरख्वाही रखनी करनी है, हमें हर एक दूसरे के साथ हमें मोहब्बत का मामला करना है, हमदर्दी रखनी है एक दूसरे के साथ। ये हमारे दीन की तालीमात है, ठीक है। और ये जो आप मोहलत देंगे कर्जदार को, मकरूज को, तो ये मोहलत भी क्या बताया गया पिछली आयतों में, रिबा के बेस पर नहीं होनी चाहिए कि हाँ हम तुम्हें मोहलत दे रहे हैं और इतने वक्त के बाद जो है तुम इस पैसे पे इतना इजाफा करके हमें दोगे। रिबा नहीं इंक्लूड होनी है उसमें, रिबा नहीं होना बिल्कुल भी, सिर्फ असल जो दिया है वो ही वापस लेना है, ठीक है। और इससे भी फर्दर आगे क्या बताया जा रहा है कि ये कि तुम सदका कर दो, बेहतर है तुम्हारे लिए। ये और भी ऊंचा दर्जा हो गया तुम्हारे लिए कि तुमने मोहलत दी, अगर अभी भी नहीं वो दे पा रहा तो तुम सदका ही कर दो, जो तुमने कर्ज दिया है उसको माफ कर दो सदका करके अल्लाह की खातिर, है ना। तो ये और भी अच्छी बात है। क्यों? अगर तुम जानते हो, क्या जानते हो, ये जो बात हो रही है ना, इन कुन तुम तालमून, अगर हो तुम जानते, तो ये बेहतर है तुम्हारे लिए कि तुम सदका कर दो उस कर्ज को। तो अगर तुम्हें इस बात का इल्म है, आखिरत का तुम्हें यकीन है कि आखिरत में हिसाब किताब होगा और अल्लाह ताला जो है उससे बेहतर अजर सवाब हमें देंगे, अगर थोड़ा सा भी तुम्हें अंदाजा है कि इस छोटे से कर्ज को माफ करने की बजाय तुमको आखिरत में कितना ज्यादा उसका अजर सवाब मिलने वाला है, तो बेहतर क्या है कि अल्लाह की राह में इस कर्ज को माफ कर दो, सदका कर दो, ठीक है। और इसका जो दर्जात बुलंद होते हैं इंसान के, इसके बारे में बहुत सारी हदीसें भी से भी हमें पता चलता है।
اچھا ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کسی مسلمان کی قرض کی ادائیگی کا وقت آ جائے اور وہ قرض دار کو مہلت دے دے، ٹھیک ہے، کہ قرض کی ادائیگی کا وقت آ گیا اور وہ قرض دار کو مہلت دے دے تو ہر دن کے عوض اس کو اس صدقے کا ثواب ہوگا. پتہ ہی سمجھ میں؟ یعنی کہ اگر کسی کو ہم نے 1 سال کے لیے کچھ پیسہ دیا تھا، اب 1 سال کے بعد وہ آیا نہیں بھائی ہم نہیں دے سکتے ہیں ہی نہیں ہمارے پاس، تو آپ نے اس کو 3 4 مہینے کی 4 مہینے کی اور مہلت دے دی، تو جو ہر مہینے کا ایک ایک دن ہے اس کو آپ نے مان لو 1,000 روپے دیے ہیں، تو ہر دن آپ کو 1,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ، دیکھیں کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ آپ اس کو مہلت دے رہے ہیں تو اس کے بدلے ہر دن آپ کو اتنا ہی ثواب مل رہا ہے جتنا آپ نے اس کو دے رکھا ہے قرضہ. بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے، یہ بنا دیے ہی کسی کو ایک بار دیا ہے اسی کا ہم بار بار جو ہے ہر دن فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو مہلت دینی چاہیے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے نا. اچھا ایک اور حدیث ہے مسلم شریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تنگ دست کو سہولت دے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو سہولت دے گا، یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے کام آسان کر دے گا دنیا اور آخرت میں. ٹھیک ہے، ایک اور حدیث ہے طبرانی کی روایت ہے، قیامت کے دن جس شخص پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوگا وہ شخص ہوگا جس نے کسی تنگ دست کی ادائے قرض کی مہلت اس وقت تک دی ہو جب تک کہ اس کو میسر نہ آ جائے، ٹھیک ہے، یا اس نے اس کا مطالبہ معاف کر دیا ہو یا تحریر بھی جلا دی ہو. ٹھیک ہے، تو کتنی زیادہ فضیلت ہے قرضے کو معاف کرنے کی یا مہلت دینے کی کہ اللہ تعالیٰ کا سایہ سب سے پہلے اس شخص پہ ہوگا. ٹھیک، تو کیا ہے جو شخص دوسروں کے لیے سہولت پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے سہولت پیدا کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے اس انسان پر. پھر اور بھی حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ تم میں سے جو شخص کسی کو قرض دے اور قرض لینے والا اس کے لیے کوئی تحفہ بھیجے یا سواری کے لیے کوئی جانور بھیجے تو وہ نہ اس سواری پر سوار ہو نہ تحفے کو قبول کرے، مگر ہاں اس صورت میں کہ قرض دینے سے پہلے بھی اس قسم کا معاملہ چل رہا ہو، یعنی کہ آپس میں لین دین پہلے بھی چل رہا تھا نارملی بھی، ایسا نہیں کہ اب قرض لے لیا ہے تو اسپیشل وہ جو ہے مقروض آپ کو بھیج رہا ہے چیزیں یا مطلب آپ کو فیور کر رہا ہے، ایسا نہیں. تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے اس والی روایت سے کہ اگر کسی کو قرضہ دیا ہے تو بدلے میں کسی بھی طرح کا شکریہ یا احسان نہ لیں اس انسان سے مقروض سے. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ یہ بھی ہے کہ قرض لینے والے سے ہدیہ بھی قبول نہ کریں کہ کہیں وہ ربا میں نہ شامل ہو جائے. سمجھ آ رہی بات؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحم اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جس شخص کو قرضہ دیتے تھے اس شخص کی دیوار کے سائے میں بھی نہیں بیٹھتے تھے کہ کہیں وہ اس سے فائدہ اٹھانے میں نہ آ جائے. تو اتنا زیادہ ہے خیال رکھنے کی بات کہ جس کو قرضہ دیا جا رہا ہے اس سے کسی بھی طرح کے شکریہ یا احسان کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، نہ لینا چاہیے، ایون گفٹس قبول نہیں کرنے چاہیے. یہ بات ہے، ویسے تو دیکھیں گفٹس قبول کرنے کو کہا گیا ہے لیکن اس کیس میں منع ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پھر نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں، آیت نمبر 281. وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے فیہ جس میں الی اللہ طرف اللہ کے، ثم توفی کل نفس، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو، ما کسبت جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. کیا کہا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن سب لوگ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، قیامت کے دن سے ڈرو جس میں تمہارا حساب کتاب ہوگا، اور اس دن ہر شخص کو اس کے کیے کا جو اس نے کمائی کی اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر بھی کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی بھی طرح کا ذرہ بھر بھی کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اگر کسی نے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کی ہوگی، ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی تو اس کا بھی اجر و ثواب اس کو لوٹا دیا جائے گا اس دن. اللہ تعالیٰ کو ظلم بالکل پسند نہیں ہے نا، تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ہر ایک شخص کے ساتھ پورا پورا انصاف کا معاملہ کریں گے، پورا پورا عدل کریں گے، ہر چیز کا پورا پورا بدلہ ان کو لوٹا دیا جائے گا. اور جب انسان اس چیز کو دھیان میں رکھے گا کہ قیامت کے دن جو ہے حساب کتاب ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ایک ایک چیز کا ہمیں بدلہ لوٹایا جائے گا، جب اس چیز کا اس کے ذہن میں بات ہوگی اور وہ ڈرے گا اس چیز سے قیامت کے روز سے، اس کو اللہ کا تعالیٰ کا خوف ہوگا، تو الٹیمیٹلی اس کے معاملات خود ہی صحیح ہو جائیں گے.
ٹھیک ہے. اور اس آیت کے بارے میں آیت نمبر 281 کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آیت قرآن مجید کی آخری آیت ہے جو نازل ہوئی. کئی روایت سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک. تو اب تک جو ہم دیکھ رہے تھے یہاں تک آیت نمبر 281 تک، تو ہم نے پچھلی آیتوں میں اور ان آیتوں میں ابھی تک کیا سمجھا؟ تو پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ اور صدقات کو ہم عام کریں. ہم مسلمانوں کو یہ زکوٰۃ اور صدقات کا جو ہے یہ عام کرنا ہے اپنے معاشرے میں. ٹھیک ہے. پھر قرض دینا ہے لوگوں کو جو ضرورت مند ہیں، اور خوشی سے قرض دینا، اچھی طریقے سے دینا ہے ان کو قرض، نہ ان پہ احسان جتانا ہے اور نہ بدلے میں ان سے کچھ لینا ہے. ایون جواباً شکریہ یا تحفہ یا کسی بھی قسم کا فیور ان سے قبول نہیں کرنا ہے جب ہم کسی کو قرضہ دے رہے ہیں تو. ٹھیک ہے. پھر کیا سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں کہ معاشرے کی جو خوشحالی ہے اور ترقی ہے وہ کس میں ہے؟ وہ اسی چیز میں ہے کہ ہم جب ایک دوسرے پر رحم کریں گے، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، سہولت پیدا کریں گے اور صدقات کو عام کریں گے، ہے نا، اور دوسرے کے لیے وہ پسند کریں جو ہم خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تبھی ہمارا معاشرہ خوشحال معاشرہ بنے گا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ خود غرضی چھوڑ دینی ہے اور دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی جو جذبات ہمارے اندر ہوتے ہیں وہ نہیں آنے چاہیے. اپنے آپ کو اس چیز سے پاک رکھنا ہے. ہر انسان کی ہمیں خیر خواہی کرنی ہے. یہ مقصد ہونا چاہیے ہمارا، کہ ہمارا مقصد کیا ہو؟ ہر کسی کا بھلا کرنا ہے. تبھی یہ جو سود جیسی بیماریاں ہیں ہمارے معاشرے سے ختم ہوں گی. اور دیکھیں نا، جب ہم لوگ اور ہمارے معاشرے کے لوگ یہ صدقات کا رواج عام کریں گے، دن رات دینے والے بنیں گے بغیر دیکھے کہ دن ہے یا رات ہے یا کیا ہے، اور ضرورت مندوں پر خرچ کریں گے چھپا کر، دکھا کر، اعلانیہ طور پر یا پوشیدہ طور پر، جس بھی طریقے سے جب بھی جیسے ضرورت آئے گی اگر ہم لوگ جو ہے خرچ کریں گے تو ہمارا مسلم معاشرہ کیسا ہوگا؟ سوچیں ہم ذرا، ذہن میں لائیں یہ بات. پھر کوئی جو ہے اس برائی کی طرف جائے گا؟ کوئی حرام طریقے اختیار کرے گا؟ چوری چکاری کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا نا. پھر معاشرہ کتنا اچھا ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو یہ چیز ہمیں اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے. کیا؟ کہ دینے والے بنے. اور یہی ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ ہم ہر حال میں دینے والے بنے. جتنے ہمارے بس کی ہے ہم اتنا دیتے رہیں، پیچھے نہ ہٹیں اس چیز سے. ٹھیک ہے. یہاں تک کلیئر ہے؟ جی. کیونکہ اب جو ہے آیت الدین شروع ہو رہی ہے اگلی، یہ تھوڑی لمبی آیت ہے. جی. جی ٹھیک ہے. اب جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں آیت نمبر 282، یہ آیت الدین کہلاتی ہے اور یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی، سب سے طویل آیت ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں ہم لوگ سبھی لوگ ہم اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ خرید و فروخت کرتے رہتے ہیں، لین دین کا معاملہ چلتا رہتا ہے، قرض دینے لینے کا معاملہ چلتا رہتا ہے، اور سوداگری چلتی رہتی ہے، بزنس ڈیلز یہ وہ ہے نا، بہت کچھ چلتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ہمیں بہت اچھی طرح رہنمائی کی ہے، کھول کھول کر ایک ایک چیز بتائی ہے. ٹھیک ہے. کہ اگر ہم کسی کے ساتھ نقد معاملہ کر رہے ہیں، نقد معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی چیز ہم آمنے سامنے لین دین کر رہے ہیں، مطلب چیز لے لی اور فوراً کے فوراً پیسے کی ادائیگی کر دی. تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ اور اگر نقد کی بجائے کسی بھی چیز کا ہم ادھار پر معاملہ کر رہے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ مطلب نقد معاملے میں تو یہ ہے کہ نہ بھی لکھو کہ جو بات ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں، لکھ لو تو اچھا ہے، نہ لکھو تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر ادھار پر معاملہ ہو رہا ہے تو پھر اس کو لکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے کوئی بڑا سودا کر رہے ہیں، اس کی مدت مقرر کی ہے آپ سودا کرتے وقت، تو خالی زبان سے کہنا جو ہے وہ کافی نہیں رہے گا، اس میں لکھا ہونا چاہیے، پروفس ہونے چاہیے لکھت میں. ورنہ کیا ہوتا ہے اگر انسان نہیں لکھتا ہے پھر فساد ہوتا ہے، اختلاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں دیکھتے ہیں اس آیت کو، اس کی پہلے دیکھتے ہیں ترجمہ تھوڑا تھوڑا کر کے، پھر اس کی وضاحت پہ آتے ہیں. ٹھیک. چلیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم، جب تم باہم لین دین کرو، بدین قرض کا، الی اجل مسمی، ایک مقرر وقت تک، فاکتبوہ تو لکھ لو اسے، فاکتبوہ تو لکھ لو اسے، ولیکتب اور چاہیے کہ لکھے، بینکم درمیان تمہارے، کاتب ایک لکھنے والا، بالعدل ساتھ عدل کے، ولا اور نہ یأبا انکار کرے، کاتب لکھنے والا، ان یہ کہ یکتبا وہ لکھے، کما علمہ اللہ جیسا کہ سکھایا اسے اللہ نے. چلے ابھی یہیں تک دیکھتے ہیں اس کی تفسیر کیا بتایا جا رہا ہے، کیونکہ لمبی آیت ہے نا، تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھتے ہیں.
تو کہاں سے شروعات ہو رہی ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو، تو کان کھڑے کر لو، ہم سے کہا جا رہا ہے یہ کام جو بتائے جا رہے ہیں کرنے ہی کرنے ہیں. تو ایمان والوں کو خطاب ہے. کیا خطاب ہے؟ جب تم باہم قرض کا لین دین کرو، تداین تم باہم لین دین کرو، بدینین کسی قرض کا. اب یہ جو دین ہے نا قرض، اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو جو عام قرض انسان پیسے کی فارم میں دیتا ہے نا، قرض کا لین دین جو ہوتا ہے وہ بھی آتا ہے اس میں. اور یہاں پہ کسی بھی سودے کرتے وقت اگر فوری طور پر اس کی قیمت ادا نہیں کی جا رہی ہوتی نا، اور بعد میں دینے کی بات ہوتی ہے اس کی قیمت، تو اس کا بھی دین میں آتا ہے یہ. تو اس میں کیا حکم ہے وہ بتائے جا رہے ہیں. یعنی کہ جیسے انسان جیسے کوئی گھر خرید رہا ہوتا ہے نا، تو سودا کرتے وقت جب وہ گھر خریدتا ہے تو یوزولی کیا ہوتا ہے، ایک ساتھ پوری کی پوری قیمت نہیں دے پاتا ہے نا انسان. تو اس طرح باہم رضامندی پہ جو ہے سودا ہوتا ہے کہ گھر ابھی ہم لے رہے ہیں، اور اتنا پیسہ ہم فکس ہو جاتا ہے پیسہ کہ اتنا پیسہ ہم دیں گے اور اتنے ٹائم میں دیں گے، ہے نا. یعنی کہ مان لو 1 سال میں ادا کریں گے، 4 مہینے پہ یا 3 مہینے پہ ادا کریں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ لکھے میں ہونی چاہیے، لکھ لینی چاہیے. ٹوٹل قیمت بھی لکھنی ہے کہ کتنی ادا ہونی ہے، اور کتنے کتنے مہینے پہ کتنا کتنا اماؤنٹ دینا ہے، اور کس فارم میں دینا ہے، کیش دینا ہے، چیک دینا ہے، یہ سب جو ہے لکھنا ہوگا. تو اس میں دین میں کیا کیا آ گیا؟ قرض دینا بھی مراد ہے. اس میں قرض دینا عام پیسے کا جو قرض ہوتا ہے. پھر جیسے خرید و فروخت ہو رہی ہے جائیداد کی، یا بزنس ہی لوگ خریدتے ہیں بڑے بڑے، اس کی وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. کسی کام کی اجرت، جیسے لوگ کانٹریکٹ بنتا ہے نا، جب لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں مہینے مہینے کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، سال بھر کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، جیسے بھی ہوتا ہے، اس میں بھی انسان پہلے کام کرتا ہے، پھر مہینے کے بعد اس کو اس کی سیلری مل رہی ہوتی ہے نا. ایڈوانس تو نہیں دیتے ہیں زیادہ تر. تو یہ ساری چیزیں کہ اس کا پیمنٹ اتنا ہونا ہے اور اس ڈیٹ میں ہونا ہے، یہ سب لکھنے میں لکھا ہونا چاہیے. پھر مہر نکاح جو مہر معجل کہلائی جاتی ہے، جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اتنا مہر اتنے وقت میں ادا کیا جائے گا. یہ مہر جو ہوتا ہے نا یہ بھی شوہر پر قرض ہوتا ہے، تو یہ بھی ریٹن میں ہونا چاہیے، اور پورا صحیح بات ہونی چاہیے کہ اتنا ہے اور اس وقت میں یا اتنے ٹائم میں دوں گا. یہ سب ریٹن میں ہونا چاہیے، تبھی اس کو مہر معجل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مقرر وقت تک مہر. پھر کرایہ وغیرہ پراپرٹی کا یا گھر کا جو آتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی اسی میں انکلوڈیڈ ہیں. اور تجارتی سودے جتنے بھی ہوتے ہیں، جیسے کوئی ہم لوگ جیسے کوئی بزنس کرتے ہیں، جیسے تو آرڈر پہ سامان بنواتے ہیں نا، پہلے کسی کو آرڈر دیتے ہیں کہ ہاں ہمیں اتنا کپڑا چاہیے، تیار کرا ہوا سلا ہوا، ہے نا، اور اتنے ٹائم میں چاہیے. تو وہ آرڈر پہ تو ہم دے دیتے ہیں، لیکن پیمنٹ پوری کی پوری شروع میں نہیں کرتے نا. تو اس کو جو ہے لکھا ہونا چاہیے کہ ہم اس کی پیمنٹ تب کریں گے، اتنے دن میں کریں گے، مطلب ساری چیز ریٹن ہونی چاہیے. یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب تم باہم لین دین کرو قرض کا، تو قرض میں وہ بھی قرض آ گیا اور یہ ساری چیزیں بھی آ گئی. الی اجل مسمی، ایک مقرر وقت تک، فاکتبوہ، تو لکھ لو اسے، تو وہ تمہیں لکھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے، تو لکھ لو اسے. یہ جو بات ہو رہی ہے نا الی اجل مسمی، ایک مقرر وقت تک، کیونکہ آپ جو ہے نا اس کو بتا رہے ہیں کہ ہم اتنے ٹائم میں دیں گے، ایک مقرر وقت اس میں طے ہو گیا. ٹھیک ہے، تو وہ لکھ لینا چاہیے، ساری ڈیٹیلز لکھوا لینا چاہیے. کیونکہ دیکھیں جب نہیں لکھتے نا، صرف زبانی جو ہے بات ہو جاتی ہے، سودے بازی ہو جاتی ہے، صرف زبانی یا قرضہ ہم زبانی دے دیتے ہیں، لکھتے نہیں ہیں، تو اکثر کیا ہوتا ہے بھول ہو جاتی ہے نا. لوگوں کا دماغ جو ہے اتنا تیز نہیں ہے، یا ٹائم زیادہ گزر جاتا ہے تو بھول پڑ جاتی ہے. اور اس بھول ہو جانے کی وجہ سے آپس میں پھر غلط فہمیاں بڑھ جاتی ہیں، ہے نا. پھر کئی طرح کے مسئلے مسائل آپس میں شروع ہو جاتے ہیں. تو لکھ لینے سے کیا ہوتا ہے، مال کی حفاظت ہو جاتی ہے اور انسان بہت ساری مشکلات سے بچ جاتا ہے. تو لکھنا بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ. ٹھیک ہے، پھر آگے کیا فرمایا ہے، وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ لکھے، بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ، تمہارے درمیان ایک لکھنے والا، بِالْعَدْلِ، ساتھ عدل کے. یعنی کہ لکھنا ہمیں یہ نہیں کہ جو قرض لے رہا ہے یا دے رہا ہے وہ خود لکھے. وہ چھوٹا موٹا ہے تو چلو خود لکھ لے، لیکن جیسے بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی ڈیلنگز ہوتی ہیں، تو ایک لکھنے والا، کاتبن، وہ ضروری ہے. تھرڈ پرسن کو لکھنا ہے، نہ لینے والا لکھے نہ دینے والا لکھے، بلکہ لکھنے والا تیسرے انسان کو بولا جا رہا ہے کہ اس سے لکھوانا ہے، اور وہ بھی جو لکھوانا ہے پورے انصاف کے ساتھ لکھوانا ہے نا. اچھا، اور آگے کیا بولا جا رہا ہے، ولا یابا، اور نہ انکار کرے، کاتبن، لکھنے والا، این یکتبا، کہ وہ لکھے. یعنی کہ دیکھیں پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، اب تو خیر بہت سارے اس طرح کے ادارے ہیں، آفیسز ہے کہ واقعی وہاں پہ جو ہے بیٹھے رہتے ہیں کاتبن، لکھنے والے، تھوڑا ان کو اجرت دے کے ان سے لکھوائے جاتے ہیں، پیپرز تیار کرے جاتے ہیں، دونوں پارٹیز جاتی ہیں اور وہ لکھتا ہے نا.
लेकिन पहले ज़माने में इस तरह से नहीं होता था। तो पढ़े लिखे लोग भी कम होते थे उस ज़माने में। तो क्या कहा जा रहा है? और ना इनकार करे लिखने वाला कि वो लिखे। यानी कि जिसको अल्लाह ताला ने इल्म दिया है लिखने का, वो उसको मना नहीं करे कि मैं नहीं लिख सकता, ये नहीं, वो नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ इस तरह से। उसको लिखना है ना? ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि लिखने वाले को कहा जा रहा है कि कातिबुन को, जिसको आता है लिखना, वो इनकार नहीं करेगा, जैसा कि अल्लाह ने उसको लिखना सिखाया। कमा अल्लमहुल्लाह, जैसा कि सिखाया उसे अल्लाह ने। क्योंकि ये जो है ना, जो नियामत दी है अल्लाह ताला ने कि उसको लिखना आता है, उसको इतनी समझ-बूझ है, ये अल्लाह ताला ने उसको स्पेशल इल्म दिया है, जो उसको लिखना सिखाया है। तो इसका एक तो उसे शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे लिखना सिखाया, और इस शुक्रराने के तौर पर उसे इनकार नहीं करना चाहिए, है ना? किसी को जरूरत है तो उसको उसकी जरूरत पूरी करनी चाहिए, भले ही वो उजरत ले ले उसकी अपने लिखने पे, है ना? कुछ जो है उसकी जो सैलरी है या जो उजरत है, पैसा है, वो उसके बदले ले सकता है, वो मना नहीं है। ठीक है? फिर आगे फिर फरमाया फल यक्तुब, बस चाहिए कि वो लिखे। फिर ताकीद की जा रही है, बस चाहिए कि वो लिखे, मतलब लिखना बहुत जरूरी है। वल युमलिल, और चाहिए कि इमला कराए। अब अगली बात शुरू हो रही है, वल युमलिल, और चाहिए कि इमला कराए, अल्लजी, वो शख्स, अलैहि, जिस पर, अल हक, हक है। वल यत्तकिल्लाह, और चाहिए कि वो डरे अल्लाह से, रब्बहू, जो रब है उसका। क्या बात हो रही है यहाँ पे कि चाहिए कि इमला कराए वो शख्स जिस पर हक है, यानी कि मकरूज को लिखवाना है, जो कर्ज ले रहा है ना, उसको लिखवाना है। ये सारी जो भी बात हो रही है, और क्या है इसमें, और चाहिए कि वो डरे अल्लाह से, जो रब है उसका, यानी कि लिखवाते वक्त उसे अल्लाह से, अल्लाह का खौफ होना चाहिए। ठीक है? वला यबखुस, और ना वो कमी करे, मिनहु, उसमें से, शैअन, किसी चीज की। यानी कि अल्लाह से डरते हुए सारी चीजें उसे लिखवानी है, इमला करवाना है। इमला तो आप सब जानते होंगे ना, इमला मतलब बोल के जो लिखवाया जाता है, इमला करवाना, है ना? तो वो जो है अल्लाह के खौफ के साथ इमला कराएगा, और लिखने वाला जो है वो लिखेगा, और लिखवाते वक्त किसी तरह की कोई भी कमी नहीं की जाएगी। जो लिखने वाला है वो कोई भी रियायत नहीं करेगा, कोई भी इस तरह की बातें नहीं लिखेगा जो जुमाने हो, जो मुगालते वाली हो, किसी की तरफदारी कर रही हो, इस तरह की कोई बात नहीं लिखेगा, और पूरी पूरी बात लिखेगा, सही बात लिखेगा, अदल अदल और इंसाफ के साथ लिखेगा लिखने वाला, कातिब जो है। ठीक है? और जो इमला करा रहा है, लिखवा रहा है, वो भी किसी चीज को लिखवाने में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं करेगा। ठीक है? ना लिखवाने वाला कोई कमी करेगा, ना लिखने वाला कोई कमी नहीं करेगा, अदल के साथ पूरी पूरी बात लिखनी है और लिखवानी है। तो कमी करने में क्या क्या आ जाता है? कमी करने में जैसे किसी चीज की कोई चीज जो है रखी है, किसी से ली है कोई चीज कर्जे पे, मान लो पैसा ही लिया है, तो उसमें अगर पैसा है तो सिंपल उसकी गिनती आ जाती है कि हमने कितना पैसा लिया है। कभी कभी और भी चीजें होती है, गल्ला होता है या और भी माल होता है, और भी डिफरेंट टाइप्स की चीजें होती है। तो कमी करने में एक तो उसकी गिनती में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी किस्म की, और उसकी जो क्वालिटी के साथ साथ उसकी जो वैरायटी है उसमें भी कमी नहीं करनी चाहिए। मतलब जैसा है, जितना है, जिस क्वालिटी का है, जिस वैरायटी का है, वो सब लिखवाना है, सही सही तरीके से लिखवाना है। यानी कि उसकी कमियत, उसकी कैफियत, उसकी किस्म, किसी भी चीज में कमी नहीं करनी है, हर चीज ठीक ठीक तरीके से लिखवानी है। ठीक है? अच्छा, फिर आगे क्या फरमाया जा रहा है? फ़इन काना, फिर अगर हो, अल्लज़ी, वो शख्स, अलैहि, जिस पर, अल हक़्क़ु, हक है, सफ़ीहन, नादान, औ या ज़ईफ़न, कमज़ोर, औ या ला यस्ततिउ, नहीं वो इस्तिताअत रखता, अन के युमिल्ला, इमला कराए, हुआ वो, फल युमलिल, बस चाहिए कि इमला कराए, वलीयुहु, सरप्रस्त उसका, बिल अदल, साथ अदल के। क्या बताया जा रहा है यहाँ तक कि अगर वो शख्स, यानी कि जो मकरूज शख्स है, जिसने कर्जा लिया है, यानी कि जिस पर हक है, अगर वो सफी है, जिसमें अकल थोड़ी कम है, अकल नहीं है, जो मामलात की तह तक नहीं पहुंच पाता, जो लेन देन करना नहीं आता, जिसको लेन देन करने में कच्चा है वो, तो अगर वो मकरूज जो है वो सफी है, या वो कमजोर है, आगे बोला जा रहा है ना, या वो दईफन, कमजोर है, किसी भी तरह कमजोर हो सकता है, जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर नहीं करवा पा रहा है इमला, तो यानी कि पूरी तरह उसको बात समझ में नहीं आ रही है अभी फिलहाल, उसके जिसके जिम्मे है इमला करवाना, या फिर वो लिखवाने की इस्तिताअत ही नहीं रखता है,
कौन होगा ऐसा जो लिखवाने की इस्तिताअत नहीं रखता है? या तो वो गूंगा है ना, गूंगे इंसान होते हैं ना कि वो लिखवा ही नहीं पाए, इमला करवा ही नहीं पाए कि क्या लिखवाना है, या फिर मान लो वो इस ऐसे कंट्री में है जहाँ की उसको लैंग्वेज नहीं आती, उस जबान से वो नावाकिफ है, तो फिर क्या करना है ऐसे मामले में? ऐसे मामले में बताया जा रहा है कि अन युमिल्ला हुआ फलयुमलिल वलीयुहु, बस चाहिए कि इमला कराए सरप्रस्त उसका, उसका जो वली है फिर उसको इमला कराना है उसकी जगह। वली सरप्रस्त, उसका रिश्तेदार भी हो सकता है, उसके माँ बाप में से कोई, भाई बहन में से कोई, है ना, उसके परिवार का कोई भी शख्स हो सकता है, या अलग से कोई वकील वो बना सकता है, तो फिर उसकी जगह वो इमला कराएगा। ठीक है, और वो भी अदल के साथ कराना है, बिल अदल, अदल की बात हो रही है, अदल के साथ लिखवाया जाएगा, इंसाफ के साथ, कोई भी कमी नहीं की जाएगी, किसी पर किसी भी तरह की कोई जाती नहीं की जाएगी। और अदल कब हो सकता है? जब अल्लाह का डर होगा, तभी हो सकता है ना, बिना अल्लाह के डर के कम ही लोग अदल कर पाते हैं। आगे बात हो रही है वस्तशहिदू, और गवाह बना लो, शहीदैनी, दो गवाह, मिर रिजालिकुम, अपने मर्दों में से। देखिए अभी बात हो रही थी कि कातिबुन, लिखने वाले की बात हो रही थी, अब लिखने वाला भी हो गया, और एक लेने वाला हो गया कर्ज, एक देने वाला हो गया, और लिखने वाला हो गया। अब जो है गवाह की भी जरूरत है, गवाह बनाना भी जरूरी है। तो अब गवाह के बारे में बात हो रही है कि गवाह बना लो, दो गवाह अपने मर्दों में से। फ़इल्लम, फिर अगर, लम नहीं, यकूना है वो दोनों, रजुलैनी, दो मर्द, फरजुलुन, तो एक मर्द, वम्रअतानी, और दो औरतें, मिम्मन, उनमें से जिन्हें, तरदौना, तुम पसंद करते हो, मिनश्शुहदा, गवाहों में से, अन की, तदिल्ला, भूल जाए, इहदाहुमा, उन दोनों में से एक, फतुज़क्किरा, तो याद दहानी करा दे, इहदाहुमा, उन दोनों में से एक, अल उखरा, दूसरी को। क्या बात आई समझ में? देखते हैं, है ना, क्या फरमाया जा रहा है, और गवाह बना लो, दो गवाह अपने मर्दों में से। पहले बात हो रही है कि मर्दों में से दो गवाह बना लो, और अपने मर्दों में से, अपने की बात हो रही है, यानी कि गवाह जो बना रहे हैं वो मर्द बालिग होने चाहिए और मुसलमान होने चाहिए, अपने की बात हो रही है ना। और अगर दो मर्द नहीं मिल पा रहे गवाही के तौर पे, तो क्या कर सकते हैं, एक मर्द और दो औरतें, यानी कि एक मर्द और एक मर्द की जगह दो औरतें, यानी कि टोटल कितने होंगे, एक मर्द होगा प्लस दो औरतें होंगी, और औरतें भी बालिग होनी चाहिए, मर्द तो बालिग बता ही दिया मैंने, औरतें भी बालिग होनी चाहिए, उनमें से जो तुम पसंद करो, गवाहों में से। अब ये जो बात हो रही है ना, जिन्हें तुम पसंद करो, इससे क्या बात समझ में आ रही है? इससे मुराद है कि जिस इंसान पर तुम भरोसा करते हो, जिसकी बात पर तुम्हें तसल्ली है, जिसको तुम इस काम के काबिल समझते हो, उनमें से तुम बना लो गवाह, जिस पर तुम्हें भरोसा है। ठीक है, और देखें अल्लाह ताला ने एक मर्द नहीं काफी समझा, अल्लाह ताला ने दो मर्द रखे हैं, क्योंकि माली मामलात में एहतियात रहे, किसी तरह का कोई भी शक ना पड़ जाए, है ना। और अगर दो मर्द नहीं मिल रहे हैं तो एक मर्द और दो औरतें कहाँ हैं। और अल्लाह ताला ने साथ ही बता दिया दो औरतें क्यों, ये भी अल्लाह ताला ने बता दिया हमें। क्या बता रहे हैं अल्लाह ताला? ताकि उन दोनों में से अगर एक भूल जाए तो दूसरी उसको याद ध्यानी करा दे, एक अगर भूल जा रही है तो उसको याद दिला देगी दूसरी। तो अल्लाह ताला ने एक को दूसरे की मदद के लिए, सपोर्ट के लिए रखा है ना। देखिए कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़ी हिकमत है अल्लाह ताला की इसमें। और औरतें क्या करती हैं, जो फेमिनिज्म के उसमें होती हैं, इन सब बातों को उठा के जो है निकालती हैं चीजें, की अल्लाह ताला ने जो है एक मर्द की जगह दो औरतों, मतलब एक औरत की गवाही काफी नहीं समझी, एक औरत, दो औरतों को एक मर्द के बराबर गवाही देने के बराबर रखा। तो ये सब चीजें जो है ना, बुरा मानने की बात नहीं है इन सब में। पहली बात, क्यों क्यों बुरा नहीं मानना चाहिए? देखिए पहली बात तो यही है, अल्लाह ताला को बेहतर पता है, वो हिकमत वाला है, उसे सारी चीजें पता है, हर चीज का कौन सी चीज कैसे होनी चाहिए, है ना। और दूसरी बात देखें, हम खुद अब जान चुके हैं, इतना पढ़ लिख चुके हैं, साइंस ने प्रूव कर दिया है कि किस तरह जो है मर्द और औरत में कितना फर्क होता है, हर तरह से, जिस्मानी तरीके से भी और दिमागी तरीके से भी, है ना। हमें पता है ना, ज्यादातर हम लोग को ज्यादा, पिछली बार भी ये बात हो चुकी है कि आदमी कवाम क्यों है, औरतें क्यों नहीं है। तो इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि डिफरेंसेस रखे हैं, होते हैं डिफरेंसेस। हम औरतें जो हैं आदमियों के, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बराबर तो हैं, लेकिन कोई किसी चीज में उससे ज्यादा है और दूसरा दूसरे से किसी चीज में ज्यादा है ना। मतलब एक ही चीज में दोनों बराबर नहीं हो सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने कंपनसेट कर दिया है, कोई किसी चीज में ज्यादा है, कोई किसी चीज में ज्यादा है। और जहां तक दीन के मामले में है, तो आदमी औरत बिल्कुल एक से हैं, जो नेकी में सबसे ज्यादा होगा उसी को सबसे ज्यादा अजर मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आदमियों को जो है अजर मिल रहा है और औरतों को नहीं मिल रहा है, नेकियों में, दीन के मामले में तो बिल्कुल बराबर ही है।
آخرت کے حساب سے تو، ہے نا. اور ویسے دنیاوی حساب سے دیکھیں اور ان معاملات کے دنیاوی معاملات کے حساب سے دیکھیں تو دیکھیں آدمی، یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ دیکھیں آدمیوں کو دیکھیں وہ جسمانی طور پہ وہ بہت قوت والے ہوتے ہیں، ہے نا، ان کا اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور باڈی سائز بھی ان کا بڑا ہوتا ہے، ہائٹ وغیرہ میں بھی عورتوں سے زیادہ ہوتے ہیں. عورتوں میں تھوڑا ہائٹ کم پائی جاتی ہے، سائز کے حساب سے عورتیں تھوڑا کم ہوتی ہیں، اور عورت جو ہوتی ہے نازک ہوتی ہیں، ان میں نزاکت زیادہ ہوتی ہے. اور یہ جو نزاکت ہے یہی خوبصورتی دیتی ہے عورت کو، ہے نا، اسی میں ان کی خوبصورتی ہے. اسی طرح جو آدمی جو ہوتے ہیں قوت والے ہوتے ہیں، ان انٹلیکچولی بھی ان کا تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس طرح سے. تو یہ آدمیوں کے لیے جو ہے یہ ان کی خوبصورتی ہے اس چیز میں. اور دوسری چیز جہاں تک دماغ کی بات ہے تو یہ سائنس نے بھی پروو کرا ہے کیا کہ آدمیوں کا جو دماغ ہوتا ہے تھوڑا زیادہ بھاری ہوتا ہے عورتوں کے دماغ کے مقابلے. اس پہ کافی اسٹڈیز ہو چکی ہیں. اور اس میں بھی جو ہے عورتوں کا جو دماغ ہوتا ہے اس کے جو گینگلینس وغیرہ ہوتے ہیں، نیورونس ہوتے ہیں، وہ ڈیجنریٹ بھی جلدی کرتے رہتے ہیں عمر کے ساتھ ساتھ، اور پریگنینسی اور ڈیلیوریز کے ساتھ ساتھ، اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ. اور ویسے بھی عورتیں دیکھیں ہارمونل چینجز ہوتے رہتے ہیں ہر مہینے، ایموشنلی لیبائل زیادہ ہوتی ہیں، جذباتی زیادہ ہوتی ہیں، ہے نا، بہت سارے ڈفرینسز ہیں. تو یہ کوئی ناانصافی نہیں ہے عورتوں کے ساتھ، جو اگر اس طرح سے جو عورتیں سوچتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کم کیا ہے ہمارے ساتھ، ہماری گواہی بھی پوری نہیں رکھی اور اس طرح سے. یہ بلکہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اچھا کیا، ہمارے اوپر بوجھ کم رکھا ہے، ایک کی جگہ دو کو رکھ دیا، ہے نا. کتنی اچھی بات ہے، سبحان اللہ. اگر ہم غور سے دیکھیں اس کی حکمت دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گی. غور و فکر کرنا چاہیے ان سب چیزوں میں، اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہے. پھر سے میں کہہ، اور ہاں اس یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ ایک آدمی اور دو عورتوں کو گواہ بنا لو، اگر آدمی نہیں ہے تو ایسا نہیں چلے گا کہ 4 عورتوں کو گواہ بنا لو، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک مرد اور 2 عورت ہونا ضروری ہے گواہی کے لیے. ٹھیک. اچھا پھر آگے کیا کہا جا رہا دیکھتے ہیں. تو یہ اس کی حکمت میں نے بتا دی نا کہ اگر ایک بھول جائے، اور ابھی جو بات ہو رہی تھی، تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی. دیکھیں بھولنے کی جو بیماری ہوتی ہے نا وہ بھی عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا نا کہ ان کے نیورونس اور یہ ساری چیزیں جلدی ڈی جنریٹ کرنے لگتے ہیں. بہت ساری چیزیں جو باڈی میں چل رہی ہوتی ہیں، اس کی پریگنینسی، ڈیلیوریز اور ہارمونل چینجز کی وجہ سے. تو نسیان مطلب بھول جانا، یہ جو ہے نا عورتوں میں تھوڑا زیادہ رکھا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بتایا آگے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے، اس لیے 2 کی جو ہے گواہی رکھی ہوئی ہے. ٹھیک. آگے کیا کہا جا رہا ہے، وَلَا يَعْبَ الشُّهَدَاءُ، اور نہ انکار کرے گواہ، اذا ما دعوا، جب بھی وہ بلائے جائیں، وَلَا تَسَمُوا، اور نہ تم اکتاہٹ محسوس کرو، ان یہ کہ تکتبوہ، تم لکھ لو اسے، صغیرن چھوٹا ہو، او کبیرن یا بڑا ہو، الی اجلہ، اس کے مقرر وقت تک. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ انکار نہیں کرے گواہ جب بھی اس کو بلایا جائے. گواہی دینا چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، گواہی دینا ایک ذمہ داری کا کام ہے. تو جب بھی گواہی دینے کے لیے بلایا جائے گا اس کو، تو اس کو جانا ہوگا، انکار نہیں کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے. اور آگے کہا جا رہا ہے نہ تم تھکو کہ تم اس کو لکھ لو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو. یعنی کہ قرض بھلے ہی چھوٹا ہو یا بڑا ہو تو سب لکھنا ہے، کچھ نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ چھوٹا اماؤنٹ ہے یا بڑا اماؤنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے مان لو کسی نے آپ سے 2050 روپے لیے ہیں، تو خالی 2000 مت لکھ دو، 50 بھی لکھنا ہے اس کے ساتھ، ٹوٹل اماؤنٹ لکھنا ہے. چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس میں مینشن کرنی ہے، اور اس کے مقرر وقت کے ساتھ لکھو. ٹھیک ہے. مقرر وقت بھی لکھنا ہے کہ کتنے ٹائم کے لیے یہ لیا جا رہا ہے اور کیسے کیسے اس کی ادائیگی ہوگی. یہ بات بتائی جا رہی ہے، الی اجلہ، اس کی مقرر وقت تک. ٹھیک ہے. اور ریزن بتا دیا گیا آگے، ذالکم اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف والا ہے نزدیک اللہ کے، واقوم، اور زیادہ درست ہے، للشہادتی، گواہی کے لیے، وادنا، اور زیادہ قریب ہے، اللہ کے نہ ترتابو، تم شک میں پڑو، اللہ مگر ان یہ کہ تکونا ہو، تجارت، حاضرتن حاضر، تدیرونہا، تم لین دین کرتے ہو جس کا بینکم، آپس میں، فلیس علیکم جناح، تو نہیں تم پر کوئی گناہ، اللہ کے نہ تکتبوہا، تم لکھو اسے. کیا بات سمجھ میں آئی؟ ابھی نہیں آئی ہوگی، چلو بتاتے ہیں. تو پہلے کیا بات ہوئی کہ اس کو اس کے مقرر وقت کے ساتھ لکھو. اور یہ سب کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ یہ بات زیادہ انصاف والی ہے اللہ کے یہاں، اور زیادہ درست ہے گواہی کے اعتبار سے. یعنی کہ جو باتیں بتائی گئی ہیں اگر تم یہ کرو گے تو عدل اور انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے. اور یہ بھی کہ یہ زیادہ قریب تر ہے کہ تم شک میں نہ پڑو،
کہ تم شک میں نہیں پڑو گے، یعنی کہ ایسا کرنے سے تم شک میں نہیں پڑو گے، کوئی اسی طرح کا شک نہیں آئے گا اگر تم لکھ کر ساری کام کرو گے تو، ڈیلنگز کرو گے تو، یا قرض وغیرہ دو گے تو. کیونکہ اگر شک میں پڑ جاتا ہے انسان تو جیسے میں نے پہلے بتایا پھر آگے فساد ہی فساد ہوتا ہے. شک کی بنا پر پھر بہت سارے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، اعتماد آپس میں ختم ہو جاتا ہے اور قطع رحمی ہوتی ہے، رشتے ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آگے ایک اور رول دیا جا رہا ہے، پھر فرمایا مگر یہ کہ ہو تجارت حاضر، تم آپس میں گھماتے ہو، لین دین کرتے ہو آپس میں، تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ نہ تم لکھو اسے. یہ کیا بات ہوئی کہ اگر کوئی چیز خرید کر ہم فوراً پیسہ دے رہے ہیں تو پھر لازم نہیں کہ تم لکھو اسے. کوئی اگر لکھ لو تو کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ بھی لکھو تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے دیکھتے ہیں. وَأَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لو، اِذَا تَبَایَعْتُمْ، جب باہم خرید و فروخت کرو تم. اب پہلے تو بات آئی تھی، کیا آئی تھی پہلے لائن میں، آپ غور کریں شروع میں، تداینتم، باہم لین دین کرو تم. تو وہ میں نے وضاحت کر دی تھی، دین کی ہے نا، قرض آتا ہے، ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. اب پھر سے بات بتائی جا رہی ہے کہ تم شہید گواہ بنا لو جب تم آپس میں خرید و فروخت کرو. خرید و فروخت میں بھی گواہ بنانا چاہیے، کوئی بھی بزنس ڈیل وغیرہ. تبایعتم یہ بھی اسی کا پارٹ ہو گیا. بے مطلب خرید و فروخت کرنا، کوئی چیز خریدنا اور اس کے بدلے دینا، بڑی بڑی بزنس ڈیلز وغیرہ یہ سب. تو اہم معاملات جو بھی کر رہے ہو اس وقت گواہ بنا لینا چاہیے اور لکھ لینا چاہیے، دونوں چیزیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. مطلب وہی بات دوبارہ سے تاکید کے ساتھ ریپیٹ ہو رہی ہے، اور لیکن اس میں خرید و فروخت پر زیادہ ایمفیسس دیا گیا ہے. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ، اور نہ نقصان پہنچائے یا پہنچایا جائے کاتبن کاتب کو، وَلَا شَہِیدٌ، اور نہ گواہ کو. کیا بات کہی جا رہی ہے کہ گواہ کو اور لکھنے والے کو کوئی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچایا جائے. ٹھیک ہے. کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کاتب جو ہے مان لو اس کو دھمکی دے کر، ڈرا کر تحریر کو بدلوا دینا، غلط بات اس سے لکھوا دینا. یا پھر گواہ کو کیسے نقصان پہنچایا جاتا ہے کہ اس کو فالتو میں بلائے جا رہے ہیں بار بار بے مقصد، اس کا سکون برباد کر رہے ہیں، اور جو ہے بیچارہ آ رہا جا رہا ہے اتنی دور سے، اس کو کرایہ بھی نہیں دے رہے ہیں. تو یہ جو ہے اس طرح سے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. تو منع کیا جا رہا ہے اس چیز سے کہ نقصان نہیں پہنچانا ہے، نہ کاتب کو نہ گواہ کو. دیکھیں کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے ویسے تو، ہے نا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من دار دار اللہ، کہ جو کسی کو نقصان پہنچائے گا اللہ اس کو نقصان پہنچائے گا. تو یہ بات یاد رہنی چاہیے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے ورنہ ہمارا ہی نقصان ہوگا. اور دیکھیں ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان مومن کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچتا، ہے نا، یہ بات ہم جانتے ہیں. مومن وہی ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے فرمایا وَإِنْ، اور اگر تفعلوا تم کرو گے ایسا، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، فسوق، نافرمانی ہے، بکم، تمہاری. اگر تم ایسا کرو گے یعنی کہ پریشان کرو گے، نقصان پہنچاؤ گے کاتب کو، گواہی دینے والے کو، تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہے، یہ گناہ کا کام ہے جو تم کر رہے ہو. کیونکہ جو تمہارا محسن ہے، جو تمہارے لیے بیچارہ دور سے آ رہا ہے گواہی دینے کے لیے، اور جو تمہارے لیے لکھ رہا ہے، اسی کو تم نقصان پہنچا رہے ہو، اسی کو پریشان کر رہے ہو. تو یہ فسق ہے، گناہ کا کام ہے، نافرمانی کا کام ہے. فسق جو ہوتا ہے نا، فسق کا مطلب ہوتا ہے کھجور کا اپنے چھلکے کو توڑ کر باہر آ جاتا. تو یہ جو تم کر رہے ہو یہ اللہ کی اطاعت سے باہر آ گئے ہو تم، اور یہ بات لکھی جا رہی ہے، جو بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے لکھوا رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس میں جو ہے نا کہ یہ تمہارا گناہ لکھا جائے گا جو بھی تم کر رہے ہو. تو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہم معاملات کر رہے ہیں نا، ہم معاملات انسانوں کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، ہمارے ہر چیز کے معاملات اللہ کے ساتھ ہیں، سب لکھا جا رہا ہے، سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اس لیے سوچ سمجھ کے ہمیں سارے کام کرنے چاہیے. اللہ کے جتنے بھی حکم ہیں ان کی تعمیل میں، ان کی حدوں کے اندر رہنا چاہیے، نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. ورنہ سب لکھا جا رہا ہے. اور ڈرو اللہ سے. آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور سکھاتا ہے تمہیں اللہ. واللہ، اور اللہ، بكل شيء علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے.
تو کیا کہا جا رہا ہے؟ ڈرو اللہ سے. کیونکہ دیکھیں جب اللہ کا خوف ہوگا نا کہ آخرت میں حساب کتاب ہونا ہے، جب اس چیز کا ڈر ہوگا تبھی انسان جو ہے سیدھا رہے گا، تبھی اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے گا انسان، تبھی دوسروں کو اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبانوں سے محفوظ رکھے گا. تو اللہ کا ڈر جو ہے نا بہت ضروری ہے، اور ہر جگہ یہ بات آ رہی ہے پچھلی آیتوں میں بھی، ہے نا. اور سکھاتا ہے تم کو اللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی بڑی آیت جو ہے نازل کر دی، خرید و فروخت کو لے کے، لین دین کو لے کے، اور قرض کے بارے میں، اور یہ ساری چیزیں. اور پہلے بھی ہم نے دیکھا کتنا ڈیٹیل میں بتایا ہے صدقات کے بارے میں اور ربا کے بارے میں. مطلب ہر چیز اللہ نے ایک ایک احکام جو ہے کھول کھول کر سمجھا دیے، ہمیں سکھا دیے. اور خالی یہی چیز نہیں، مطلب پوری دین کی باتیں، قرآن کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے ہم تک پہنچا دی، ہمیں سکھا دی. اور دنیاوی علم جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی سکھاتا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے سکھاتا ہے. اصل سورس جو ہے نا علم کا وہ اللہ ہی ہے. اور یہ بھی بتا دیا واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، کیونکہ اس کا علم جو ہے وہ مکمل ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. اس لیے سکھاتا بھی وہی ہے، کوئی اور نہیں اس کے جیسا سکھا سکتا، کیونکہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس لیے وہ سکھاتا ہے ہر چیز کو، وہی سکھانے کے قابل ہے اور کوئی نہیں. ٹھیک ہے، چلیے یہ آیت یہاں مکمل ہوتی. اگلی آیت ہے 283. وَإِنْ، اور اگر کن تم ہو تم علی سفرین سفر پر، ولم، اور نہ تجدو تم پاؤ، کاتبن کوئی کاتب، فرحان تو رہن رکھنا ہے، مقبودہ قبضے میں دی ہوئی چیز. فَإِنْ، پھر اگر، امینا اعتبار کرے، بعضکم بعض تمہارا، بعضاً بعض پر، فَلْيُؤَدِّ تو چاہیے کہ ادا کرے، الذی وہ جو، اؤتمنا امین بنایا گیا، امانتہ اب اس کی امانت کو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، ربہ جو رب ہے اس کا، وَلَا تَكْتُمُوا اور نہ تم چھپاؤ، الشہادہ گواہی کو، ومن اور جو کوئی، یکتمھا چھپائے گا اسے، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ، آثم گنہگار ہے، قلبہ دل اس کا، واللہ اور اللہ، بما تعملون علیم اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 283 میں اب ایک اور بات سمجھائی جا رہی ہے کہ کیا کرنا ہے، کہ اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ ملے تو پھر کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جب انسان سفر پہ جا رہا ہوتا ہے تو کبھی کبھی سفر میں بھی تو ضرورت پڑ جاتی ہے لین دین کرنے کی، اور اگر اس کو اس وقت کوئی گواہی دینے والا نہ ملے، کوئی لکھنے والا نہ ملے کاتب، تو پھر کیا کرنا ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی کاتب نہیں ملے تو رہن رکھنا ہے، گروی رکھنا ہے، قبض شدہ. یہ جو بات ہو رہی ہے نا، فریحان مقبودہ، تو رہن رکھنا ہے قبضے میں دی ہوئی چیز. اس چیز کو سمجھ لیجیے گا. ریحان جو ہے نا رہنم کی جمع ہے، رہن. رہن کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو روک لینا، حبس کرنا، کسی چیز کو روک لینا. ٹھیک ہے، اور مقبودہ قبضے میں دی ہوئی چیز، قبضہ کی ہوئی ہے نا، مٹھی میں جیسے بند ہو جاتی ہے چیز، قبضہ، مقبودہ. تو رہن رکھنے کی چیز مدیون کی طرف سے صاحب حق کے قبضے میں دے دی جائے گی. کیا بات سمجھ میں آئی؟ قرضہ لینے والا جو شخص ہے نا، وہ اپنی کوئی چیز جس سے وہ قرضہ لے رہا ہے اس کے پاس چھوڑ دے گا اور اس سے قرضہ لے لے گا. اور یہ جو چیز وہ چھوڑ رہا ہے اس شخص کے پاس جس سے وہ قرضہ لے رہا ہے، یہ ایز اے سیکیورٹی ہوگی، ایز اے ڈپوزٹ ہوگا، رہن کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، اور جب وہ اپنی کوئی چیز اس طرح سے قیمتی چیز رکھتا ہے اس کے پاس، پھر اگر کاتب نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں، پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی رہن کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ وہ چیز ہوتی ہے جو معاوضے میں شرط پر رکھی جاتی ہے کہ اگر تم میرے یہ مال واپس لاؤ گے تو تمہاری یہ چیز میں تمہیں لوٹا دوں گا. ٹھیک ہے، مان لو کسی سے آپ کچھ پیسہ لے رہے ہو اور نہ تو کاتب مل رہا ہے، نہ گواہ مل رہا ہے، کوئی نہیں مل رہا ہے، تو آپ نے مان لو کوئی گھڑی پہنی ہوئی ہے یا کوئی کنگن ڈالا ہوا ہے ہاتھ میں، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو دے دیں گے اس کو، اور اس کے بدلے پیسہ لے لیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ جو کنگن ہے یا جو گھڑی ہے، جو بھی چیز آپ رکھیں، یہ ایز اے سیکیورٹی ڈپوزٹ، ضمانت کے طور پر اس کے پاس رہے گا، اور جب آپ اس کا پیسہ آپ لوٹاؤ گے تو وہ آپ کو لوٹا دے گا اس چیز کو. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا رہن رکھوانا.
تو رہن کے معاملے میں بیسیکلی 4 چیزیں ہوتی ہیں. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ غور سے سنیں. راہن ہوتا ہے ایک، تو راہن جو رہن دیتا ہے، جو چیز رکھوا رہا ہے نا. ایک ہوتا ہے مرتہن جو رہن لیتا ہے نا. اور رہن تو میں نے بتا ہی دیا، وہ چیز جس کے بدلے میں کچھ لیتے ہیں. اور مرہن بھی کیا چیز ہوتی ہے؟ قرضہ، یا جو اماؤنٹ بدلے میں لیتے ہیں، جو بھی چیز ہم لے رہے ہیں نا بدلے میں اپنی چیز رکھوا کے، وہ مرہن بھی. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں کیا رولنگ ہے کہ رہن میں جو چیز رکھی جاتی ہے نا، تو وہ جب اس شخص کے قبضے میں آ جاتی ہے جس سے ہم قرضہ لے رہے ہیں. لیکن جو شخص اس کو رکھ رہا ہے نا رہن کو، وہ اس سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. مان لو ہم نے کوئی گھڑی رکھوائی کسی کے پاس، اس کے بدلے میں ہم نے پیسہ لے لیا، تو وہ گھڑی کو یہ نہیں کہ بیٹھ کے وہ انسان پہن کے گھومتا پھرے اور شان جتاتا رہے کہ ہاں دیکھو دیکھو، مطلب وہ اس گھڑی کو یوز نہیں کر سکتا، استعمال میں نہیں لا سکتا اس چیز کو، مرتہن کو. سمجھ آئی بات؟ آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ آگے بتایا جا رہا ہے پھر اگر اعتماد کرے باز تمہارا باز پر، یعنی کہ اگر اعتماد کر رہا ہے باز تمہارا باز پر، تو چاہیے کہ ادا کرے وہ جو امین بنایا گیا اس کی امانت کو، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے جو رب ہے اس کا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اعتماد ہے کہ ہاں مطلب ریلیشن اچھے ہیں اور اعتماد ہے اور نہیں مل رہا کاتب، مجبوری ہے، تو پھر ایسے ہی دے دو قرضہ، کوئی بات نہیں، دے سکتے ہو. اگر ایک دوسرے پر اعتماد ہے اور نہیں مل رہا ہے کاتب، تو ضمانت بغیر لیے بھی ٹھیک ہے تم قرضہ دے دو. لیکن فرمایا پھر چاہیے کہ ادا کرے وہ جو امین بنایا گیا اس کی امانت کو. مان لو کہ اب جو ہے اعتماد کر کے کوئی رہن نہیں رکھوایا قرضہ دینے والے نے، اور ایسے ہی قرضہ دے دیا. اب یہ جو قرضہ جا رہا ہے دوسرے انسان پر، تو یہ بھی امانت ہو گیا مقروض پر. ٹھیک ہے، کیونکہ اب اس قرضے کے بدلے میں جو ہے کوئی رہن نہیں رکھا گیا ہے نا، تو یہ جو ہے یہ قرضہ جو ہے یہ امانت ہے. تو 2 چیز ہو گئی. اب امانت میں کیا ہو گئی؟ اگر مان لو پہلی بات یہ کہ اگر وہ رہن رکھوا رہا تھا اپنی کوئی چیز جس سے وہ لے رہا ہے اس پر رکھوا رہا تھا رہن کے طور پر، تو یہ رہن امانت ہے اس انسان پر جس سے وہ قرضہ لے رہا ہے. تو جب وہ جائے گا قرضہ لوٹانے، تو یہ رہن ساتھ امانت کے اس کو واپس کرے گا وہ مرتہن. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ پیسہ جب وہ قرضے کا واپس لوٹانے جائے تو قرضے کا پیسہ بھی لے لے اور رہن بھی مار کے بیٹھ جائے، ہڑپ کر لے اس کو بھی. تو ایسا نہیں کر سکتا، وہ امانت ہے. ٹھیک ہے. اور اگر رہن نہیں رکھی گئی ہے تو یہ جو مقروض پر جو قرضہ ہے یہ بھی اس پہ امانت ہے، یہ بھی اس کو ٹھیک ٹھیک صحیح وقت پر ادا کرنا ہے. تو یہی بات ہو رہی ہے کہ ادا کرے وہ جو امین بنایا گیا اس کی امانت کو. دونوں چیزیں امانت میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، کلیئر؟ اچھا، اب دیکھیں اس آیت میں تو بات ہو رہی ہے کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، کہ اگر ہو تم سفر پر اور تم نہ پاؤ کوئی کاتب تو رہن رکھنا ہے. تو خالی سفر میں نہیں ہے، قرآن سے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سفر میں، لیکن حدیث وغیرہ سے جو ہے اس کی وضاحت ہوتی ہے، اس میں پتہ چلتا ہے کہ مقیم جو ہوتے ہیں نا ایک جگہ میں جو رہنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی رہن رکھوا سکتے ہیں اگر ضرورت پڑے تو، ہے نا. یعنی کہ ایک ہی گھر میں ہیں، گھر والے لوگ ہیں، کسی سے کوئی قرضہ لے رہا ہے تو وہ بھی رہن رکھوا سکتا ہے، ایک جگہ رہنے والے بھی. بس یہ نہیں کہ سفر میں ہی بس ایسی چیز ہے. ٹھیک ہے. تو اگر مقیم حالت میں بھی گھر میں بھی اگر کاتب نہ ملے تب بھی رہن رکھائی جا سکتی ہے. اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جو قرض دے رہا ہے انسان، اگر اس کو اعتماد نہیں ہے، حالانکہ کاتب موجود ہے اور تحریر ہو رہی ہے، لکھا جا رہا ہے اور کاتب موجود ہے. ٹھیک ہے، کیا بات ہو رہی ہے کہ تحریر کے ساتھ بھی اگر اس کو اعتماد نہیں ہے تو رہن رکھوایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ کہے کہ مجھے چاہیے رہن. مان لو یہ بات تھی نا شروع میں کہ اگر کاتب مل رہا ہے اور گواہ مل رہے ہیں شروع میں، تو پھر یہ بات ہو رہی تھی نا ابھی جو میں نے پہلے بتایا تھا، اس کیس میں رہن کی بات نہیں تھی. لیکن اس کیس میں بھی اگر جو دینے والا ہے اس کو یقین نہیں ہے خالی لکھنے پہ، تو وہ اگر ڈیمانڈ کر رہا ہے رہن رکھوانے کی تو پھر رکھوانا پڑے گا، رکھوا سکتے ہیں اس کیس میں، منع نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حضرت عائشہ
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं कि एक यहूदी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधार पर अनाज लिया था, अराउंड 30 सा के करीब जौ लिया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िराह बतौर रहन उसके पास रखी थी। तो इसमें ये गौर करने की बात है कि ये मामला जो है मदीना का था और दोनों मदीना में ही रह रहे थे, वो यहूदी भी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। तो ये सफ़र की बात नहीं हो रही थी, तो रहन रखवाया गया था। ठीक है? तो इससे बात पता चल रही है कि रहन जो है बगैर सफ़र के रखवा सकते हैं। ठीक है? और ये बात भी मैंने आपको बता दी कि रहन पर जो फ़ायदा या नुकसान होता है, वो उस चीज़ के असल मालिक का शुमार होता है। जिसके पास वो चीज़ रखी हुई है, उसके ज़िम्मा नहीं होता उसका नुकसान या फ़ायदा। ठीक है? मान लो किसी ने किसी के पास अपनी गाय रहन के तौर पर रखवा दी है और उसके बदले कुछ कर्ज़ा ले लिया है। और मान लो वो गाय जो है अपनी नेचुरल मौत मर गई। मतलब इसमें जो है उसने कुछ नहीं किया, लेकिन वो खुद पे खुद मर गई। वो तो ख़्याल रख रहा था उसका, फिर भी वो मर गई। तो जिसने कर्ज़ लिया है ना, तो ये गाय का नुकसान उसी का हुआ है। ठीक है? ये नुकसान उसका नहीं हुआ जिसने रख रखी है टेम्परेरीली। और मान लो अगर गाय ने बच्चा दिया है, तो वो जो बच्चा है वो भी मखरूज़ का फ़ायदा हुआ है। ये जिसने रखी हुई है अभी रहन के तौर पे, वो उस बच्चे को नहीं ले लेगा कि हाँ, ये तो मेरे घर में हुआ तो मैं इससे फ़ायदा उठाऊँगा। तो जिसने रहन रखा हुआ है वो इंसान सिर्फ़ इतना फ़ायदा उठा सकता है, मान लो गाय को चारा खिला रहा है, तो उस चारे के बदले जो दूध बनता है सिर्फ़ उतना दूध वो ले सकता है। अगर उसने उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाया तो वो फिर वो सूद में शुमार हो जाता है। क्लियर? चलें। फिर आगे फरमाया कि चाहिए कि डरे अल्लाह से जो रब है उसका। फिर वही बात है कि मामला करते में किसी भी तरह का धोखा फ़रेब नहीं करें और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें, क्योंकि अल्लाह के खौफ के बगैर कोई भी मामलात में इंसान सही नहीं रह सकता। अल्लाह का खौफ बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग देखें हमारे मामलात कैसे हैं लोगों के साथ, कितने ज़्यादा बिगड़े हुए हैं ना। क्यों? क्योंकि अल्लाह का खौफ नहीं रहा अब लोगों को। हम लोग भूले बैठे इस बात को कि आखिरत में जो है सख्त पूंछ होने वाली है, पकड़ होने वाली है। तो अल्लाह का खौफ बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में, हर मामलात में। ठीक? चलिए आगे आ जाते हैं। वला तक्तुमुश शहादता, और ना तुम छुपाओ गवाही को। गवाही को नहीं छुपाना, ये हुक्म दिया जा रहा है, क्योंकि गवाही छुपाना या झूठी गवाही देना कबीरा गुनाह है किसी भी मामले में। खाली इसी मामले में नहीं, रहन के और इस खरीदो फरोख्त तो इसके नहीं, हर चीज के मामले में, किसी भी चीज के मामले में अगर गवाही छुपा रहे हो, आप गवाह बनाए गए थे पहले और उसको छुपा रहे हो, और या झूठी गवाही दे रहे हो, गलत गवाही दे रहे हो, ये कबीरा गुनाह में आता है। वमन यक्तुमहा, और जो कोई छुपाएगा उसे, फइन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, तो बेशक वो गुनाहगार है दिल उसका। यानी कि जब गवाह को बुलाया जा रहा है गवाही देने के लिए और वो गवाही को छुपा रहा है या सही गवाही नहीं दे रहा है, तो वो क्या काम कर रहा है? अपने दिल को गुनाह में मुलव्विस कर रहा है। वो अपने दिल को गुनहगार बना रहा है वो। समझ आई बात? क्योंकि दिल में ही जो चीजें हैं, वो गवाही वगैरह दिल में छुपी होती है ना, वो छुपा रहा है अपने दिल में। देखिए, गुनाह जब इंसान करता है ना, तो इंसान पहले उसकी नीयत खराब हो जाती है, और नीयत कहाँ होती है? दिल में होती है ना? इसलिए अल्लाह ताला ने गुनाह के असल मरकज दिल पर हाथ रखा है, कि फिर ये उसका दिल का कसूर है, दिल गुनहगार हो जा रहा है। ठीक है? तो जो गुनाह, देखें, इंसान जो गुनाह जानबूझकर इरादा करके नहीं करता ना, जो बस हो जाते हैं ऐसे ही, इग्नोरेंस की वजह से या ऐसे ही, जैसे लोग लव कस्में खाते रहते हैं, या कभी-कभी हम लोग ही, जैसे हमारी नीयत तो नहीं होती कि हम किसी की बुराई करें, लेकिन अचानक से पता नहीं क्यों एक बात ऐसी निकल जाती है मुँह से कि गीबत हो जाती है। मतलब हमारा इरादा नहीं था कि हम जो है जानबूझ के किसी की बुराई करें। तो ये इस तरह के जो गुनाह होते हैं ना, जो इरादतन नहीं किए, वो माफ़ कर दिए जाते हैं, सगीरा गुनाह जो होते हैं। और कैसे माफ़ होते हैं? तो कुरान में आता है ना, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, यानी कि यकीनन नेकियां बुराइयों को खत्म कर देती हैं। यानी कि जब हम इंसान नेकियां करता है, जैसे वुजू ही कर रहा है, तो वुजू करते वक्त क्या होता है? हर आज़ा के जो छोटे-छोटे गुनाह हैं, जब वो वुजू के आज़ा को धोता है तो वो धुलते चले जाते हैं। तो इस तरह से ये जो इरादतन हम गुनाह करते हैं छोटे-छोटे, ये माफ़ हो जाते हैं। लेकिन कबीरा गुनाह, वो तौबा के बगैर माफ़ नहीं होते। तो इसलिए यहाँ फरमाया कि उसका दिल गुनहगार हो जाएगा, गवाही छुपाने वाले का। और देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, एक हदीस में आता है, बुखारी की हदीस है, बेशक सुनो, बेशक जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है,
جب وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. سنو، اور وہ دل ہے. سمجھ آیا؟ یعنی کہ اگر جس انسان کا دل جو ہے وہ صاف ستھرا ہے، گنہگار نہیں ہے، یعنی کہ وہ انسان پورا کا پورا اچھا ہے، اور جس کا دل خراب ہے تو وہ انسان ہی خراب ہو رہا ہے پورا کا پورا. تو جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے شروع میں. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، باز آ جاتا ہے، تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے کالے پن کا، حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو کیا ہے بات اصل، کہ انسان کو اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور اپنے دل کی، اپنے اعمالوں کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ پھر فرمایا آگے فائنل، واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ خوب خوب جانتا ہے کہ تم کس کے ساتھ کیا معاملات کر رہے ہو، کون گواہی چھپا رہا ہے، کون جو ہے قرضہ ٹھیک سے لوٹا نہیں رہا ہے، کون کیا سلوک کر رہا ہے مقروض کے ساتھ، کون رہن کے ساتھ کیا رکھ رہا ہے، امانت سے رکھ رہا ہے اسے یا نہیں رکھ رہا ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر شے کا خوب خوب علم رکھنے والا ہے، کہاں بچ کر جاؤ گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ بات یاد رہنی چاہیے ہمیں اپنے معاملات کرتے نہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جی آیت نمبر 283 تک آج کمپلیٹ ہو گیا ہے الحمد للہ.